नुस्खा नंबर 1। जंजबील यानी कि सूंठ 10 तोला, नौशादर ठीकरी 4 तोला, मिर्च स्याह 2 तोला। इन तमाम चीज़ों का अच्छे तरीके से सफ़ूफ बना लीजिए। छाननी के साथ छान कर महफूज कर लीजिए। मिकदार ख़ुराक नोट कर लें। चाय वाला आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कीजिए। नुस्खा नंबर 2। ये नुस्खा आपने सिर्फ़ और सिर्फ कब्ज़ की सूरत में इस्तेमाल करना है। नुस्खा नोट फरमा लीजिए। जंजबील यानी कि सूंठ 10 तोला, नौशादर ठीकरी 4 तोला, मिर्च स्याह 2 तोला, सना मक्की 16 तोला। इन तमाम चीज़ों का अच्छे तरीके से सफ़ूफ बना लीजिए। छाननी से छान के महफूज कर लीजिए। मिकदार ख़ुराक चाय वाला आधा चम्मच सुबह दोपहर और शाम। याद रखें, ये नुस्खा आपने सिर्फ़ और सिर्फ कब्ज़ की सूरत में इस्तेमाल करना है। नुस्खा नंबर 3। जंजबील यानी कि सूंठ 10 तोला, नौशादर ठीकरी 4 तोला, मिर्च स्याह 2 तोला, सना मक्की 16 तोला और रेवंद असारा 2 तोला। रेवंद असारा को छोड़कर बाकी तमाम चीज़ों का अच्छे तरीके से सफ़ूफ बना लीजिए। छाननी के साथ छान लीजिए। फिर रेवंद असारा को अलग से खरल कर लीजिए। खरल करने के बाद आप इसको उन तमाम चीज़ों में जो सफ़ूफ बनाया है उसमें हाथ के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करके महफूज कर लीजिए। मिकदार ख़ुराक नोट फरमा लीजिए। चाय वाला चम्मच चौथा हिस्सा। ये आपने सिर्फ़ और सिर्फ रात को खाली पेट इस्तेमाल करना है। याद रखें, भरे हुए पेट में ये नुस्खा इस्तेमाल नहीं करना। जब आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना हो तो ये नुस्खा आपने रात को सोने से पहले इस्तेमाल करना है और ख़ाली पेट इस्तेमाल करना है। यानी कि आपने रात का खाना नहीं खाना। इस नुस्खे के अफ़आल व असरात सुन लीजिए। ये नुस्खा पेट को साफ़ करता है, यानी कि 3 से 4 दस्त लाता है। इसको हम मुसल कहते हैं। ये नुस्खा पेट साफ़ करने के लिए इंतहाई मुफीद है। लेकिन याद रहे, अगर आपको 4 से 5 दस्त आ जाते हैं तो उसके बाद आपने ये नुस्खा अगली रात को इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद आपने फिर नुस्खा नंबर 1 और साथ नुस्खा नंबर 2 ही इस्तेमाल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम समीउल्लाह और आप देख रहे हैं तिब्बी चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ। ख़वातीनो हज़रात, आज मैंने अभी आपको जो नुस्खा जात नोट करवाए हैं, ये नुस्खा जात रियाही बवासीर के लिए मैंने आपको नोट करवाए हैं। यानी कि बादी बवासीर, रियाही बवासीर, जो कि हवा वाली बवासीर होती है, ये मैंने आपको उसके लिए नुस्खा जात नोट करवाए हैं। और खूनी बवासीर जो होती है वो अलग होती है। खूनी बवासीर के लिए मैं आपको इसके बाद ग़िज़ाई इलाज और बेहतरीन से बेहतरीन 4 से 6 किस्म के नुस्खा जात अभी नोट करवाऊँगा। लेकिन पहले आप रियाही बवासीर यानी कि बादी बवासीर, जो कि गैस वाली बवासीर होती है, उसका मैं अभी आपको तफसील के साथ इलाज नोट करवाऊँगा कि उसका ग़िज़ाई इलाज क्या है और जो नुस्खा जात आपको नोट करवाए हैं ये आपने कैसे इस्तेमाल करने हैं। लेकिन इससे पहले आप ये बात अच्छे तरीके से ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि बवासीर का जो इलाज किया जाता है वो ख़ता क्यों होता है। यानी कि बवासीर के मरीज़ ठीक क्यों नहीं हो पाते। इसकी कुछ वजूहात हैं जो मैं आज अभी आपके साथ तफसील से बयान करूँगा।
سب سے پہلے آپ اس یورن کی تصویر چیک کر لیجئے جو کہ ریاحی یعنی کہ بادی بواسیر میں ایسا یورن آئے گا، اور پھر میں اس کے بعد آپ کو جسم کے اندر پیدا ہونے والی علامات بھی بتاؤں گا جو کہ ریاحی یعنی کہ بادی بواسیر سے سامنے آتی ہیں۔ پہلے آپ یورن کی تصویر دیکھ لیجئے۔ یہ ابھی آپ نے جو یورن کی تصویر دیکھی ہے، یہ قانون مفرد اعضاء کی زبان میں عضلاتی اعصابی یورن ہے، اور عام فہم زبان میں اگر عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتایا جائے تو 75% اندھیرا یعنی کہ سیاہی اور 25% سردی والے مادے سے ایسا یورن آتا ہے۔ جب انسان زیادہ 2 نمبر والی اغذیاء یعنی کہ عضلاتی اعصابی جن کے اندر زیادہ اندھیرا یعنی کہ سیاہی اور ساتھ کم سردی والا مادہ پایا جاتا ہے، زیادہ اغذیاء ان مزاج کی استعمال کرنے سے انسان کے جسم کے اندر جو مادہ تیار ہوتا ہے وہ مادہ جسم کے اندر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یعنی کہ اس کی پیدائش کے ساتھ ساتھ وہ ایک وقت ایسا آتا ہے جسم کے اندر یہ مادہ رکنے لگ جاتا ہے، اور رکنے کے بعد یہ مادہ متعفن ہو کر زہر آلود ہو جاتا ہے، اور پھر ایک ایسی صورت آتی ہے جس سے انسان کے جسم کے اندر زیادہ تر بادی اور ریاح اکٹھی ہونی شروع ہو جاتی ہے، جس وجہ سے یہ والی بواسیر پیدا ہوتی ہے۔ چونکہ یہ تحریک عضلاتی اعصابی یعنی کہ 2 نمبر کی تحریک ہے، اس تحریک کی شدت اختیار کر جانے کے بعد 5 نمبر تحریک جو کہ غدی اعصابی تحریک ہے یعنی کہ زیادہ روشنی اور کم تری والی تحریک ہے، جو 5 نمبر مزاج ہے، وہاں پر تسکین پیدا ہو جائے گی، یعنی کہ وہ فعلی عضو سکون کی حالت میں چلا جائے گا اور وہ اپنے افعال ادا نہیں کر پائے گا، چونکہ اس فعلی عضو کے اندر سستی واقع ہو چکی ہوگی اور وہ اپنا کام کرنے سے قاصر ہو جائے گا، جس وجہ سے تمام مادے جسم کے اندر یہ سوداوی مادے یعنی کہ ریائی مادے بادی مادے جسم کے اندر رک کر متعفن ہو جائیں گے، جس وجہ سے بادی بواسیر ہو جاتی ہے۔ اس بواسیر کی علامات یہ ہیں کہ جسم کے اندر جس وقت سوداوی مادہ رکنے لگتا ہے تو اس کے بعد جسم کے اندر ہوا پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، جس وجہ سے مریض کے پاخانے والی جگہ پر یعنی کہ مقعد والی جگہ پر ہلکا دباؤ محسوس ہوتا ہے اور ساتھ جلن محسوس ہوتی ہے، اور شدید قبض کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس بواسیر کے اندر زیادہ ریاح ہوتی ہے، جسم کے اندر ہوا کا غلبہ ہوتا ہے اور ساتھ قبض بھی ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں جو مادہ عضلاتی اعصابی یعنی کہ 2 نمبر کی اغذیاء سے تیار ہوتا ہے یہ مادہ الگ ہے، اور جو 3 نمبر کے اندر عضلاتی غدی یعنی کہ خشکی والے مزاج کے اندر جو مادہ تیار ہوتا ہے وہ مادہ الگ ہے۔ اور یاد رکھیں یہ تحریک دل کی تحریک اور کیمیاوی تحریک ہے۔ دل و عضلات کی یہ کیمیاوی تحریک ہے۔ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کیمیائی تحریک جو ہوتی ہے وہ مادوں کو جسم کے اندر پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ روکتی ہے، اور یاد رکھیں اس 2 نمبر تحریک کے اندر صرف اور صرف سوداوی مادہ ہی ہوتا ہے، اور اس سوداوی مادے کا خشکی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ خشکی ہمیشہ 3 نمبر یعنی کہ عضلاتی غدی مزاج کے اندر ہوگی۔ اب اس کی ایک خاص وجہ کیا ہے؟ کیونکہ
وہ مشینی تحریک ہے اور عضلاتی غدی تحریک ہے۔ اس تحریک کے تیز ہو جانے کی وجہ سے جسم سے تری والے مادے یعنی کہ کاربوہائیڈریٹس تیزی کے ساتھ مکمل طور پر اخراج کر جاتا ہے، جس وجہ سے جسم کے اندر صرف اور صرف خشکی باقی رہ جاتی ہے۔ اب یاد رکھیں، چونکہ فطری طریقہ علاج کیفیات کے مطابق یہی ہے جو میں آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں، یعنی کہ عضلاتی اعصابی تحریک 2 نمبر تحریک، اس کے اندر زیادہ سیاہی اور کم سردی والا مادہ پایا جاتا ہے۔ اب اس کو ہم کس تحریک کے ساتھ تبدیل کریں گے، یعنی کہ کیمیائی تحریک کون سی تحریک کے اندر، کون سے فعلی عضو کے اندر تسکین واقع کرتی ہے، آرام پیدا کرتی ہے، جس وجہ سے وہاں پہ رکاؤ پیدا ہوتا ہے، وہ 5 نمبر کی تحریک ہے، یعنی کہ غدی اعصابی روشنی والی تحریک ہے۔ چونکہ کائناتی کیفیات کے مطابق فطری طریقہ علاج اندھیرا کا علاج روشنی سے ہوگا، یعنی کہ صفائی سے ہوگا، سیاہی کا علاج صفائی سے کیا جائے گا، یعنی کہ اندھیرا کا علاج روشنی سے ہی ممکن ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل سمجھا دیتا ہوں کہ ریاحی بواسیر یعنی کہ بادی بواسیر کا علاج کیوں نہیں ہو پاتا، کیونکہ اس بواسیر کا تعلق خونی بواسیر کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف سوداوی مادہ جسم کے اندر رک جانے کی وجہ سے، متعفن ہو جانے کی وجہ سے، اور 5 نمبر تحریک کے اندر تسکین پیدا ہو جانے کی وجہ سے، یعنی کہ وہ فعلی عضو سکون و آرام کی حالت میں چلا جاتا ہے اور اس فعلی عضو کے اندر مادے کی کمی واقع ہو جاتی ہے، یعنی کہ روشنی اور صفائی کی کیفیت سے جو مادہ تیار ہوتا ہے، اس مادے کی اس فعلی عضو کے اندر سکون کی حالت میں جانے کی وجہ سے وہاں پر مادے کی انتہائی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جس مادے کی اس فعلی عضو کو ضرورت ہے، ہم وہ مادہ اس عضو کو فراہم کریں گے۔ جب ہم 5 نمبر کے نسخہ جات اور ساتھ 5 نمبر کی غذائیں ایسے مریض کو استعمال کروائیں گے تو چونکہ یہ پھر اب 5 نمبر مشینی تحریک ہے، اور مشینی تحریک کا کام ہوتا ہے جسم کے اندر سے رکے ہوئے فاسد مادے کا اخراج کرنا۔ لیکن یہ کون سا فاسد مادہ جسم سے اخراج کرے گی، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ اب جو سودا یعنی کہ سیاہی کی وجہ سے مادہ 2 نمبر تحریک کے اندر جو رکا ہوا ہے، اب یہاں پہ 5 نمبر کی غذائیں اور نسخہ جات استعمال کروانے سے وہاں پر اخراجی صورت پیدا ہو جائے گی، اور وہاں سے یہ سوداوی مادہ جو رکا ہوا ہوگا وہ تحلیل ہونا شروع ہو جائے گا، جس وجہ سے یہ ریاحی و بادی بواسیر کا مریض اپنی واپس صحت کی حالت میں لوٹ آئے گا۔ خواتین و حضرات، اب انتہائی اہم نقطہ نوٹ فرما لیجئے کہ اس بواسیر کا علاج کیوں نہیں ہو پاتا، کیونکہ حکماء حضرات 3 نمبر کی مشینی تحریک کو تیز کر کے وہ والی غذائیں اور وہی 3 نمبر والے نسخہ جات مریضوں کو استعمال کرواتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے کیمیائی تحریک کا جو مادہ ہے وہ اخراج کر جائے گا، جبکہ 3 نمبر جو مشینی تحریک ہے یہ خالصتاً خشکی کی تحریک ہے۔ یہ تحریک تیز کرنے کی وجہ سے آپ کا مریض ٹھیک ہونے کی بجائے بگڑ جائے گا۔ ایک یہ مشینی تحریک کو تیز کر کے طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اور دوسری جانب یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ 2 نمبر کیمیائی تحریک کا علاج 4 نمبر تحریک یعنی کہ غدی عضلاتی تحریک کی
اغذیہ و ادویات دینے سے علاج ہوتا ہے، یعنی کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ 2 نمبر عضلاتی اعصابی تحریک کے تیز ہو جانے کی وجہ سے 4 نمبر غدی عضلاتی کے اندر تسکین واقع ہو جاتی ہے، جس وجہ سے وہاں پر 4 نمبر کی ادویات اغذیات دینے سے مریض کی یہ بواسیر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جبکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ غدی عضلاتی گرم خشک، یعنی کہ 75% گرمی اور 25% خشکی والی ادویات و اغذیات دینے سے سوداوی مادہ یعنی کہ ریاحی بواسیر بادی بواسیر والا مادہ جسم سے کیسے اخراج کرے گا؟ ہم جیسے ہی 4 نمبر کی ادویات اور 4 نمبر کی اغذیات یعنی کہ غدی عضلاتی گرمی اور خشکی والی ادویات و اغذیات مریض کو استعمال کروائیں گے تو مریض اس سے زیادہ خراب ہو جائے گا، اور ان غذاؤں اور ادویات سے مریض زیادہ تکلیف میں چلا جائے گا۔ قانون مفرد اعضاء کے شائقین طب، طلباء و طالبات، خواتین و حضرات، نئے سیکھنے والے دوست احباب، ایک انتہائی اہم نقطہ بھی نوٹ فرما لیجئے کہ 6 کائناتی کیفیات گرمی سردی، خشکی تری اور اندھیرا روشنی یہ کائناتی کیفیات ہیں، اور ان کے مطابق جو فطری طریقہ علاج ہے، جو اصول علاج بنتا ہے، وہ بھی ان کا آپس میں متضاد ہی بنتا ہے، یعنی کہ علاج بالضد ہی علاج بالفطرت ہے۔ اور قانون مفرد اعضاء کو جب کسی دوسرے انداز کے ساتھ سکھایا جاتا ہے تو اس کے اندر کیمیائی تحریک اور مشینی تحریک کی جو تعریف بیان کی جاتی ہے وہ کچھ اس طرح بیان کی جاتی ہے۔ اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب 2 نمبر کی کیمیائی تحریک یعنی کہ عضلاتی اعصابی تحریک کے اندر تحریک واقع ہو جائے گی تو اس کے بعد اس سے اگلی جو کیمیائی تحریک بنتی ہے وہ 4 نمبر غدی عضلاتی تحریک بنتی ہے، اس کے اندر تسکین واقع ہو جائے گی، اور اس سے جو اگلی تحریک بنتی ہے کیمیائی تحریک یعنی کہ اعصابی غدی، اس کے اندر بیک وقت تحلیل واقع ہوگی، یعنی کہ 2 نمبر کیمیائی تحریک عضلاتی اعصابی تحریک میں جب تحریک واقع ہوگی، جب تیزی واقع ہوگی تو 4 نمبر کے اندر تسکین واقع ہو جائے گی، اور ساتھ ہی بیک وقت ایک ہی ٹائم میں اعصابی غدی یعنی کہ 6 نمبر کے اندر تحلیل واقع ہو جائے گی، اور پھر اسی طرح 4 نمبر غدی عضلاتی کیمیائی تحریک کے اندر جس وقت تیزی واقع ہوگی تو اگلی تحریک بنتی ہے 6 نمبر کیمیائی تحریک یعنی کہ اعصابی غدی دماغ کی کیمیائی تحریک کے اندر تسکین واقع ہو جائے گی، اور اس سے اگلی جو کیمیائی تحریک بنتی ہے یعنی کہ کیمیائی تحریک عضلاتی اعصابی 2 نمبر تحریک، اس کے اندر بیک وقت تسکین کے ساتھ تحلیل بھی واقع ہوگی، یعنی 6 نمبر میں تسکین ہوگی اور 2 نمبر کے اندر تحلیل واقع ہو جائے گی۔ اب اسی طرح کہا جاتا ہے کہ 6 نمبر تحریک یعنی کہ کیمیائی تحریک دماغ کی تحریک اعصابی غدی تحریک کے اندر جس وقت تیزی واقع ہوگی تو اگلی تحریک جو کیمیائی تحریک بنتی ہے وہ عضلاتی اعصابی تحریک بنتی ہے، اس کے اندر تسکین واقع ہو جائے گی، اور پھر اس سے اگلی جو تحریک بنتی ہے وہ بنتی ہے غدی عضلاتی کیمیائی تحریک یعنی کہ 4 نمبر تحریک،
اس کے اندر تحلیل واقع ہو جائے گی۔ کیمیائی تحریک کی یوں 3 صورتیں بیان کی جاتی ہیں جو کہ بالکل انتہائی غلط ہیں، اور نئے جتنے بھی طلباء و طالبات اور قانون مفرد اعضاء کے شائقین اور سیکھنے والے جو طلباء ہیں ان کے لیے یہ انتہائی ایک غلط سبق ہے جو کہ ان کے ذہنوں میں بیٹھ جائے گا، جبکہ یہ فطری طریقہ علاج نہیں ہے اور نہ ہی یہ اصول علاج ہے، کیونکہ میں ایک بار پھر دوہرا رہا ہوں، عضلاتی اعصابی یعنی کہ 2 نمبر تحریک کے اندر میں نے آپ کو جو یورین چیک کروایا ہے، یہ یورین آپ ایک بار پھر چیک کر لیجئے۔ یہ یورین جو میں نے ابھی آپ کو دوبارہ چیک کروایا ہے، یہ 2 نمبر عضلاتی اعصابی یورین ہے۔ یہ یورین آنے کی وجہ سے جو آپ کو ریاحی یعنی کہ بادی بواسیر ہوگی، جو علامات آپ کو نوٹ کروائی ہیں، جو پاخانے والی جگہ پر مقعد پر جلن، خارش اور ہلکا درد محسوس ہوگا، اور ساتھ قبض ہوگی، اور پیٹ کے اندر ہر وقت گیس بنی رہے گی، ریا ہوگی، ہوا ہوگی، اس کا اخراج ممکن نہیں ہوگا، تو یہ آپ کو ریاحی یعنی کہ بادی بواسیر ہوگی۔ اب چونکہ کیمیائی تحریک اپنے سے اگلے عضو کی مشینی تحریک یعنی 5 نمبر تحریک کے اندر تسکین و آرام پیدا کرے گی، وہاں پر تسکین پیدا ہو جائے گی۔ اب اس تسکین والے عضو کے اندر جب ہم تحریک دیں گے، جب ہم تیزی پیدا کریں گے، جب ہم 5 نمبر کی اغذیاء و ادویات استعمال کروائیں گے، تو انشاءاللہ فطری طریقہ علاج کے مطابق، اصول علاج کے مطابق 2 نمبر کی کیمیائی تحریک یعنی عضلاتی اعصابی تحریک کے اندر رکا ہوا سیاہی مائل مادہ سودا جسم کے اندر سے جب اخراج کرے گا تو مریض واپس اپنی صحت کی حالت میں لوٹ آئے گا۔ اب میں آپ کو 5 نمبر کی اغذیاء نوٹ کروا رہا ہوں، وہ نوٹ فرما لیجئے کہ آپ نے 2 نمبر کی تحریک میں ہونے والی بادی اور ریاحی بواسیر کے مریض کو یہی اغذیاء استعمال کروانی ہیں، مگر اس سے پہلے ایک اور اہم نقطہ نوٹ فرما لیجئے۔ یاد رکھیں، جسم کے اندر جب کسی بھی جگہ پہ تحریک پیدا ہوگی تو اس کے بعد تسکین اور تحلیل دونوں بیک وقت جسم کے اندر کسی بھی صورت میں نہیں ہوں گی، کیونکہ ہم نے صرف اور صرف ایک ہی فعلی عضو کا علاج کرنا ہے۔ ہم 2 فعلی عضو یعنی کہ تسکین والے عضو میں اور ساتھ تحلیل والے عضو میں تحریک اور تیزی کسی بھی صورت پیدا نہیں کر سکتے، نہ ہی ان کی اغذیاء اور ان دونوں فعلی عضو کی ادویات ہم اکٹھی دے سکتے ہیں۔ اس طریقے سے کسی بھی مرض کا علاج ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ فطری طریقہ علاج نہیں ہے۔ یاد رکھیں، فطرت کے مطابق ہمیشہ مرض صرف اور صرف ایک ہی فعلی عضو کے اندر پیدا ہوگا، جس کو تحریک دینے سے وہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے، یعنی کہ تسکین کی وجہ سے مرض پیدا ہوگا یا پھر تحلیل کی وجہ سے مرض پیدا ہوگا۔ تحریک کے تیز ہو جانے کی وجہ سے، تحریک کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے تسکین اور تحلیل دونوں جسم کے اندر بیک وقت نہیں ہوں گے۔ یا تو کیمیائی تحریک کے تیز ہو جانے کی وجہ سے اس سے اگلے عضو کی مشینی تحریک میں تسکین پیدا ہوگی، یا مشینی تحریک کے تیز ہو جانے کی وجہ سے اس سے پچھلے عضو کی کیمیائی تحریک میں تحلیل واقع ہوگی۔ ان دونوں میں سے ایک وقت میں جسم کے اندر صرف اور صرف ایک ہی فعل ہوگا۔
تسکین اور تحلیل دونوں کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوں گے۔ اب آپ 5 نمبر کی اغذیات نوٹ فرما لیجئے جو آپ نے 2 نمبر عضلاتی اعصابی مریض کو یعنی کہ جو ریائی و بادی بواسیر کا مریض ہوگا اس کو آپ نے کون سی غذائیں استعمال کروانی ہیں نوٹ فرما لیجئے۔ 5 نمبر اغذیاء میں ناشتہ میں ادرک کا مربع، ادرک کا حلوہ، مغز بادام، دیسی کشمش، گندم کا دلیا، بادام کا حلوہ اور ساتھ آپ نے روغن بادام یا روغن زیتون یا روغن ارنڈ والا پراٹھا بنا کر استعمال کرنا ہے۔ حلوہ جات یاد رکھیں تمام آپ نے دیسی گھی میں ہی بنانے ہیں۔ دوپہر اور شام کی غذاؤں میں بھنڈی، دیسی ٹینڈے، مکو کا ساگ، بکرے کا گوشت، مرغابی کا گوشت، بطخ کا گوشت، دال مونگ چھلکے والی، حلوہ کدو یعنی کہ پیٹھا اور گردے، سب غذائیں روغن بادام یا روغن زیتون یا دیسی گھی کے اندر تیار کریں اور تمام غذائیں کوشش کریں شوربہ دار ہونی چاہیے۔ پھلوں میں دیسی خربوزہ، انگور پختہ، آم پختہ شیریں، کھجور اور بادام استعمال کرنے ہیں۔ اب اس میں خصوصی طور پر آپ قہوہ بھی نوٹ فرما لیجئے۔ یہ قہوہ آپ نے ہر نسخہ کے ساتھ صبح دوپہر شام استعمال کرنا ہے۔ قہوہ نوٹ فرما لیجئے۔ سونف چائے والی آدھی چمچ، ادرک تازہ 2 انچ کا ٹکڑا کاٹ لیں یا پھر ادرک کی جگہ خشک سونٹھ استعمال کر لیں۔ زنجبیل یعنی کہ سونٹھ چائے والا آدھا چمچ استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ 5 عدد کالی مرچ بھی ڈال لیں۔ 2 کپ پانی ڈال لیں۔ اس میں ان چیزوں کو جو کوٹنے والی ہیں ان چیزوں کو کوٹ کے وہ چیزیں پانی کے اندر ڈال لیں اور پانی کو اچھے طریقے سے ڈھکن دے کر ابال لیں۔ جب قہوہ تیار ہو جائے تو یہ آپ نے قہوہ 3 ٹائم استعمال کرنا ہے۔ مشروبات میں شہد کا شربت، شربت بزوری معتدل، شربت بادام، ادرک کا شربت، بادام اور کھجور کا ملک شیک، گائے کا دودھ، بکری کا دودھ، دودھ میں آپ تھوڑا سا دیسی گھی یا روغن زیتون یا پھر تھوڑا سا روغن بادام بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ارکیات میں آپ ارک سونف اور ارک مکو یہ آپ نے آدھا آدھا کپ دونوں مکس کر کے دن کو 3 ٹائم استعمال کر سکتے ہیں، اور مغزیات میں آپ مغز بادام اور مغز کاجو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ 5 نمبر کی اغذیات، 5 نمبر کا قہوہ اور 5 نمبر کے مشروبات، اور ساتھ میں نے آپ کو جو شروع میں 5 نمبر کے ہی نسخہ جات نوٹ کروائے ہیں وہ نسخہ جات اور یہ غذائیں استعمال کرنے سے 5 نمبر کے مزاج کے اندر جہاں پر تسکین واقع ہو چکی ہوگی، جہاں پر روشنی اور صفائی والا مادہ کم پڑ چکا ہوگا، جس وجہ سے وہ فعلی عضو تسکین کی حالت میں جا چکا ہوگا، جہاں پر مادے کی انتہائی کمی واقع ہو چکی ہوگی، ہم یہ تمام غذائیں اور نسخہ جات جب استعمال کروائیں گے وہاں پر اس کم ہونے والے مادے کو جب پورا کریں گے، اس مادے کے پورے ہو جانے کی وجہ سے 2 نمبر کی کیمیائی تحریک یعنی کہ عضلاتی اعصابی اندھیرا یعنی کہ سیاہی والی تحریک، جہاں پر یہ سوداوی مادہ رکا ہوا ہوگا وہاں پر جو مادہ متعفن ہوا ہوگا وہ سیاہی والا مادہ اس 5 نمبر کی مشینی تحریک کی وجہ سے تحلیل ہوگا، جسم سے اخراج کرے گا، جس وجہ سے مریض واپس صحت کی طرف لوٹ آئے گا۔ قانون مفرد اعضاء سے تعلق رکھنے والے تمام شائقین طب، طلباء و طالبات، معزز حکماء حضرات جو نئے دوست احباب سیکھنے والے ہیں، تمام معزز خواتین و حضرات، میں آپ سے انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کو خونی بواسیر کا علاج اس ویڈیو میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے
کہ یہ ویڈیو پہلے ہی بہت زیادہ لمبی ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بشرط زندگی اگلی ویڈیو خونی بواسیر کی وجوہات، اسباب اور مکمل نسخہ جات اور علاج پر تفصیل کے ساتھ بنائی جائے گی، چونکہ یہ کام تیزی والا نہیں ہے اور نہ ہی ہم یہ کام تیزی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم خالصتاً یہ کام اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور جو عام افراد جن کا طب کے ساتھ تعلق نہیں ہے ان کی خدمت کے لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو انشاءاللہ بہت سے دوستوں کے کمنٹس بھی آ رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ تمام تر جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کے علاج پر مکمل تفصیل کے ساتھ ویڈیو بنائی جائے گی، تاکہ آپ عام افراد بھی آسانی کے ساتھ مزاج کو سمجھ سکیں کہ کون سی غذاؤں کے کون سے مزاج ہیں اور کون سا یورن جو ہے وہ کس مزاج کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ 6 ہی قسم کے یورن ہیں۔ ان یورن کی تفصیل میں نے بتصویر مزاج کو سمجھنے کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ یورن دیکھنے کی شرائط والی بھی ویڈیو میں نے بنا رکھی ہے۔ ان 2 ویڈیو کا میں لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں سینڈ کر رہا ہوں، آپ وہاں سے وہ ویڈیو تفصیل کے ساتھ دیکھ لیجئے گا، کیونکہ یورن دیکھتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، کون کون سی شرائط ہیں جن کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، تاکہ اپنا مزاج آپ اچھے طریقے سے جانچ کر آپ یہ فیصلہ کر سکیں کہ آپ نے اپنے لیے کون سی غذا اور کون سے نسخہ جات استعمال کرنے ہیں۔ باقی اس 2 نمبر کیمیائی تحریک کے اندر ہونے والی رہائی و بادی بواسیر کا میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ علاج بتا دیا ہے۔ شروع میں نسخہ جات بھی نوٹ کروا دیے ہیں اور نسخہ جات کی تفصیل بھی بتا دی ہے۔ اس میں نے آپ کو ایک 2 نمبر نسخہ نوٹ کروایا ہے، جو کہ آپ نے اس مزاج میں ہونے والی شدید قبض کے لیے استعمال کرنا ہے۔ جب آپ سمجھیں کہ آپ کی قبض ٹھیک ہو گئی ہے تو پھر آپ نے نسخہ نمبر 1 استعمال کرنا ہے، اور ساتھ یہ نسخہ نمبر 2 اس کی مقدار انتہائی کم کر دیں، اور ساتھ جتنی آپ کو غذائیں نوٹ کروائی ہیں، جو قوا جات نوٹ کروایا ہے، یہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اور جو آپ کو میں نے 3 نمبر کا نسخہ نوٹ کروایا ہے، وہ پیٹ صاف کرنے کے لیے نسخہ نوٹ کروایا ہے، اس کے استعمال کرنے سے آپ کو دست آئیں گے، یعنی کہ آپ کو موشن آئیں گے، جو کہ 3 سے 4 بار کافی ہیں۔ یاد رہے وہ خوراک آپ نے صرف اور صرف رات کے وقت خالی پیٹ سوتے وقت لینی ہے۔ اور نسخہ نمبر 3 کی مقدار خوراک پھر نوٹ فرما لیجئے۔ چائے والا چمچ چوتھا حصہ آپ نے صرف اور صرف رات کو سونے سے پہلے خالی پیٹ استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ یہ بات سمجھیں کہ آپ کو صبح 3 سے 4 بار دست آ گئے ہیں، تو پھر آپ نے وہ نسخہ اگلے دن استعمال نہیں کرنا۔ خونی بواسیر کا مکمل تفصیل کے ساتھ علاج اگلی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب آپ اگلی ویڈیو تک حکیم سمیع اللہ کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔